अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं टी चौक और मैं हूं आपकी मेज़बान कतरीना हुसैन। आज आप भी टीवी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग टीवी देख रहे होंगे। टेलीविज़न हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन हमारे यहाँ अखबारात भी हैं, टीवी चैनल्स भी हैं, उसके अलावा इंटरनेट है, न्यूज़ हासिल करने के कई तरीके हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यकीनन पाकिस्तान में बहुत जल्दी उरूज पे आ गया है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया पे दिखाया क्या जा रहा है, खास तौर पे खबरों के हवाले से। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तानी खबरों का जो न्यूज़ बुलेटिन होता है उस पे उमूमन पहले हाफ में ज़्यादातर पाकिस्तान के हवाले से खबरें होती हैं। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के खेल, पाकिस्तान का जो इकॉनमी, जो भी खबर होगी वो पाकिस्तान के हवाले से होगी, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जिस पे पाकिस्तानी चैनल्स लाइव ब्रॉडकास्ट पे चले जाते हैं कोई ऐसे इवेंट पे जो कहीं और हो रहा है। मसलन के जैसे मिस्र में तहरीर स्क्वायर का जब सारा सिलसिला चल रहा था और अरब स्प्रिंग के हवाले से लोग हजारों बल्कि लाखों की तादाद में तहरीर स्क्वायर में, कायरो में आ गए थे, तो हाँ, पाकिस्तानी चैनल्स ने उसकी लाइव कवरेज यकीनन दी। उसके अलावा कोई बड़े वाकयात हो जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है, तो उस पर भी पाकिस्तानी चैनल्स थोड़ी बहुत खबरें उसके बारे में लगा देते हैं। लेकिन जो चीज़ें मुस्तकिल चल रही हैं, जिसके अगर मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो शाम में जो सूरत हाल है, 4 साल हो गए अब शाम में जंग में, और उसमें 1,40,000 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें 7,000 से ज़्यादा बच्चे हैं और 5,000 से ज़्यादा ख़वातीन जाँ बहक हुए हैं। 9 मिलियन लोग अपने घरों से हट गए, 90 लाख। और उनमें से बहुत से जो आईडीपीज हैं, और आईडीपी ऐसा टर्म है जो पाकिस्तान में हम सीख गए हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, यानी मुल्क के अंदर लोग जो बेघर हो गए हैं, एक बहुत ही बड़ी कहानी है। उसके अलावा अगर आप देखें जो मौजूदा सूरत हाल में यूक्रेन में जो हालात हैं, हमारी कितनी कवरेज हो रही है उसकी, और सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान जो आजकल तू मैं शुरू हुई भी है, वो काफ़ी सीरियस नौयत की अब हो गई है। मसलन के कतर, बहरीन और यूएई सब ने अपने एम्बेसडर्स कतर से वापस बुला लिए हैं। सऊदी अरेबिया ने जुमे के दिन कहा कि कतर अल जजीरा टेलीविजन चैनल को बंद कर दे, और इस पे दोहा ने कहा कि ये कतर के अंदरूनी मामलात में दखल दिया जा रहा है। हमारे चैनल्स पे सरफहरिस्त मुशर्रफ केस, कराची लियारी अमन, पीस टॉक्स, तहरीक तालिबान से नेगोशिएशंस, ये सारी चीज़ें यकीनन अहमियत रखती हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और पाकिस्तानी अखबारात हमें आइसोलेट कर रहे हैं मीडिया के हवाले से? क्या हम लोग सिर्फ अपने आप में इतने उलझ के रह गए हैं कि हम देख नहीं रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है? अच्छा, और सिर्फ बुरी खबरें नहीं, अच्छी खबरें भी होती हैं, जिससे आपको ज़रा होता है कि अच्छा देखो दुनिया में ये कितना बड़ा काम हो गया, फलानी इतनी अच्छी चीज हो गई, वो भी हम नहीं फोकस करते। इस सारे सिलसिले में हमारे मीडिया के जो फैसले हैं, इसकी क्या वजूहत है, लेकिन उससे ज्यादा अहम सवाल, इसका असर क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए प्लीज। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं डी चौक। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम किस मौजू पे बात करेंगे। आपका हम तारुफ कराते हैं अपने मेहमानों से। वेरी सीनियर पैनल। आज मेरे पहले मेहमान हैं मजहर अब्बास साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, वेल नोन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, और आप जर्नलिस्ट की यूनियंस में भी आप बिल्कुल, अगर मैं कहूँ सर फहरिस्त रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। मेरे दूसरे मेहमान हैं एजाज हैदर साहब। आप टेलीविजन एंकर हैं और आप एडिटर हैं नेशनल सिक्योरिटी के कैपिटल टीवी पर। और मेरे तीसरे मेहमान हैं हारिस खलीक साहब। आप बहुत जाने पहचाने कॉलमनिस्ट भी हैं, शायर भी हैं, और हमारे प्रोग्राम में ऑलवेज अ वेलकम गेस्ट। आप लोग तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और मजहर, आप मुझे बताएंगे कि जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे यहाँ बढ़ती हुई एक जैसे कि तन्हापन अगर कहें, कि हम सिर्फ अपने मामलात में उलझते रहते हैं और उन्हीं पे फोकस करते। रेटिंग्स का तो ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन असली जो सूरत हाल है उसका असर क्या हो रहा है? क्या आप समझते हैं कि लोग, पाकिस्तान की आवाम इन्फॉर्म्ड है, उनको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है?
دیکھیے انفارمڈ ہو نہ ہو مطلب کسی نہ کیونکہ آج کے دور میں آپ خبر کو تو روک نہیں سکتے، اطلاع کہیں نہ کہیں سے آتی ہیں، چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن جو ہماری یہاں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارے جو نیوز چینلز ہیں وہ بیسکلی نیوز چینلز ہیں نہیں، وہ بائی اینڈ لارج انفرٹینمنٹ چینلز ہیں. ہم نے ہر چیز مکس کر دی ہے نیوز چینل کے اندر، انفرٹینمنٹ بھی ڈال دیا ہے، ڈراماٹائزیشن بھی ڈال دی ہے، ڈرامہ بھی ڈال دیا ہے. وہ جو چیزیں شاید انٹرٹینمنٹ چینل کا حصہ ہونی چاہیے وہ بھی نیوز میں آ گئی ہیں. اس کی وجہ نیوز مانا جا رہا ہے، اور نیوز مانا جا رہا ہے، اس کو کہا نیوز چینل جا رہا ہے. اور یہ بائی اینڈ لارج ایون پرنٹ کے زمانے میں بھی آپ خبریں تو ضرور آتی تھیں، لیکن ہمارے یہاں آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید ریئرلی ہوتا ہو واشنگٹن میں آپ کا کورسپونڈنٹ ہوتا ہو یا لنڈن میں ہوتا ہو، لیکن دنیا بھر میں آپ کے کورسپونڈنٹس نہیں ہوتے، کہیں نہیں ہے، نہ ٹی وی چینلز کے. ایون جب بہت خوفناک سچویشنز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں تو ہم نہیں بھیجتے لوگوں کو، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، رائٹرز پہ ڈیپینڈ کر لیا، اے ایف پی پہ ڈیپینڈ کر لیا، فوٹیج آ گئی، خبر آ گئی، ایجنسی سے آ گئی، انڈائریکٹ سورسز سے ہم نے چیزیں لے لیں. ٹیلی ویژن چینل جب آیا اس کا بھی پورا، کیونکہ بائی اینڈ لارج کراس میڈیا اونرشپ کے اس کے اثرات تھے، تو وہی چیز ہمیں ریفلیکٹ نظر آئی نیوز چینلز میں بھی، اور وہی ہماری پرائیورٹی ہی سیٹ شی سیٹ کی جرنلزم جو ہے وہ چلتی رہی، وہ ٹیلی ویژن نیوز کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں بائی اینڈ لارج. اس میں چونکہ ویژولز کا مسئلہ تھا، ایون اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح اتنے بڑا کرائسس آپ کے ارد گرد عراق کا کرائسس گزر گیا، افغانستان، ہم نے افغانستان اس طرح رپورٹ نہیں کیا جس طرح افغانستان رپورٹ ہوتا ہے. ہمارے نمائندے افغانستان میں نہیں ہیں. اتنی بڑی سچویشن آج بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ پورا سال ہو رہا ہے، انڈین الیکشنز ہوتے ہیں، افغان الیکشنز ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں اس طرح پرائیورٹیز رہی نہیں. ہونا یہ چاہیے. دنیا میں یہ دو طریقے ہیں، آپ یا تو یہ کہ آپ اپنے چینلز کو ڈیوائڈ کریں، ایک انٹرنیشنل نیوز ہوتا ہے اور ایک ڈومیسٹک ایشوز کے لیے، اس میں وہ بھی ہمارے یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں. ہر چیز ہم مکس کر دی ہم نے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا ایونٹ ہوا، تھوڑی دیر دکھا دیا، اس کے بعد چلے گیا. اتنے آپ نے کچھ چیزیں اتنے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یعنی اور جو آپ سے بھی لنکڈ ہیں. مطلب فرض کریں سعودی عرب نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مسلم بردرہڈ یا حماس یا حزب اللہ کے بارے میں، تو آپ کی کسی بھی مذہبی جماعت کا کوئی ریاکشن نہیں آیا. حالانکہ اتنی اہم بات ہے کہ ان کو دہشت گرد قرار دے کے یہ اتنا اہم موضوع تھا کہ جس پہ آپ منور حسن کی بھی رائے لینا چاہیے تھی، مولانا فضل الرحمان تھے، کہ بھائی وائی یو آر سائلنٹ. یہی اقدام اس کا امپیکٹ ہے ہم پہ. اعجاز صاحب، ایک مجھے بتائیں کہ آپ خود بھی اینکر ہیں، ایک تو مجھے پتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ انٹرنیشنل ایشو پہ جائیں گے یا کسی ایسے ایشو پہ جائیں گے تو آپ کی ریٹنگز گر جائیں گی. یہ پریشر آپ پہ بھی ہے، میرے پہ بھی ہے، سب پہ ہوتا ہے. لیکن جو سوال بار بار یہ ذہن میں آتا ہے، ریٹنگز ہمیشہ نہیں گرتی ان موضوعات پہ. لوگ دیکھیں گے، اسی کو سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ ان کو بتائیں گے تبھی تو پتا چلے گا کہ ریٹنگز آئیں گی کہ نہیں. تو یہ کیا putting what came first, the chicken or the egg؟ اس میں بات یہ، اس کے مختلف زاویے ہیں. کچھ کی طرف تو مظہر نے اشارہ کیا. ایک تو آپ کا معاملہ ریسورسز کا بھی ہے. بالکل، ریسورسز میں آپ کا ہیومن ریسورس کا معاملہ بھی ہے، پھر آپ کے جو بجٹس اور آپ کا جو ریونیو ماڈلز ہیں اس کا بھی معاملہ ہے. اس کا ایک بہت گہرا تعلق مارکیٹ کے ساتھ بھی ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے علاوہ آپ کا جو ماڈل ہے جس کی طرف مظہر بات کر رہے تھے، کہ جس میں آپ کا جو نیوز چینل ہے وہ بنیادی طور پہ نیوز چینلز ہیں نہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ ری انیکٹمنٹس کر رہے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے نیوز کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ جو سالڈ جو خبر ہے اس کی آپ بات کر رہی ہیں، بین الاقوامی خبر کی، لیکن آپ کے تمام اکراس دا چینلز، اگر آپ رات کا خبرنامہ دیکھیں جو 9 بجے کا نیوز بلیٹن ہوتا ہے، وہ ختم کس بات پہ ہوتا ہے؟ بالی ووڈ کے گانے اور فلموں کے اوپر. اور یہ مطلب بلا تخصیص جو ہے. تو اس میں ایک اور جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کہانی بن چکے ہوئے. اور جب ہم خود کہانی بن جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم دوسرے کی طرف کیا دیکھیں گے؟ پہلے تو ہم اپنے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. یعنی یہ بھی ایک بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ہیں ایمبیسڈر رستم شاہ مومند صاحب، جی، جو کہ پہلی حکومتی کمیٹی کے بھی ممبر تھے اور اب جو یہ ریکنفیگرڈ ہے اس کے بھی ممبر ہیں، وہ کالم بھی لکھتے ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے لیے.
انہوں نے اسی دوران جس دوران وہ یہ ممبر تھے انہوں نے ایک روہنگیاز کے اوپر کالم لکھ دیا. صحیح. اچھا اب روہنگیاز کے اوپر کالم لکھنا جو ہے وہ کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے, لیکن ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر لوگ اس بات پہ ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ میاں بات یہ ہے کہ ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کے آپ جو ہے نا روہنگیاز کے چکر میں پڑے ہوئے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو ہم خود اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں. اب مثلا آپ سی این این کو دیکھ لیں. سی این این ایک سی این این وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, ایک سی این این وہ ہے جو امریکہ میں آتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب وہاں پہ اب امریکہ میں بھی ایک بہت زیادہ نیول گیزنگ کا کانسیپٹ ہے, ہاں, اور ان کے ہاں جو انٹرنیشنل نیوز کوریج کے چینلز ہیں وہ محدود چند ہیں. اب مثلا الجزیرہ کو دیکھ لیں آپ. الجزیرہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے with a lot of money, وہ پوری کوریج کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنی کوریج کرنے کے لیے تو کوئی خاص چیز نہیں, نہ اجازت ہے, نہ کوئی خاص چیز ہے. ابھی یہ جس طرح آپ اپنی ابتدائیہ میں آپ بات کر رہی تھی کہ جو ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جہاں پہ یہی مڈل ایسٹ کے معاملات میں جو ہے وہ سعودی عرب اور قطر کی آپس میں جو ایک تناؤ پیدا ہوا ہے, اس کے حوالے سے ایک خبر جو ہے بن گئی ہے ان کے ریفرنس سے بھی. لیکن زیادہ تر جو ان کی خبر ہوتی ہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہوتی ہے, مصر کے حوالے سے ہوتی ہے, یمن کے حوالے سے ہوتی ہے, سعودی عربیہ کے حوالے, شام کے اوپر انہوں نے بہت اچھی کوریج کی. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے, اور یہ اس سے قطع نظر ہے کہ آپ کا ریسورس کیا ہے اور جو اس کے کنسٹرینٹس ہیں آپ کے جو آپ کا ماڈل ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے, جو آپ کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. کیونکہ دیکھیں جو لوگ بین الاقوامی خبر دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ وہ سی این این بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بی بی سی بھی دیکھ رہے ہیں, الجزیرہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ فاکس بھی دیکھ رہے ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور جس قسم کی کوریج وہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم کرنا بھی چاہیں, جیسے مثال دی مظہر نے کہ افغانستان, یعنی افغانستان اور ہم اس طرح جڑے ہوئے, لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارا کوئی ایک نمائندہ ہے وہاں پہ. ابھی جو ہے اپریل میں افغانستان میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں, اور 7 کو شروع ہو رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے الیکشن جو ہیں وہ مشرق میں بھی. لیکن اسی طرح انڈیا کو آپ دیکھیں, انڈیا جس طرح کوریج کرتا ہے پاکستان کی, ہم نے آج تک کبھی انڈیا کی کوریج نہیں کی اس حوالے سے. اسی کو ذرا بات کو میں آگے لے کے چلتی ہوں. یہ بہت اچھا ایک گراؤنڈ ورک لے کے آئے مظہر اور اعجاز. حارث میں آپ کو پوچھوں گی کہ اس پہ آپ ذرا تبصرہ اگر مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے یا پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سماج کا بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے, اور ایک تھوڑا سا اگر ابھی بات میں تو اتفاق کرتا ہوں عمومی طور پر جو باتیں یہاں ہوئیں, لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے. ابھی ایک جو عدم تحفظ کا احساس ہے پاکستان کے لوگوں کو, خصوصاً ظاہر ہے 95% مسلمان ہیں, ایک چھوٹی سی ابھی کوئی مسخرہ جو ہے وہ ایک کارٹون بنا دے, آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اخبار اور پاکستان کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس سے بھر جائے گا, اس کے بارے میں خبریں چلیں گی, سب کچھ ہوگا. میرا خیال ہے ایک خود پسندی, نرگسیت, عدم تحفظ کا احساس, یہ ساری چیزیں سماج میں بھی ہیں ہمارے اور پیدا ہوئی ہیں وقت کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے یہ. اور نہ صرف یہ خطرناک بات ہے بلکہ اس سے ایک مکمل ایک انسان, ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے ایک پاکستانی مرد یا عورت کی, وہ پیدا نہیں ہو رہی. تو جو بات اعجاز کی بالکل بجائے ہے کہ بی بی سی, سی این این اور دیگر جو انگریزی کے چینلز ہیں ان سے آپ کو بہت سی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں, مگر انگریزی تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں انگریزی کے اتنے کوئی ایک چینل کمرشلی وائبل کیوں نہ ہو سکا, کیونکہ پاکستان میں جو عوامی زبان ہے, پبلک ڈسکورس کی زبان ہے, وہ انگریزی نہیں ہے, لوگ وہ نہیں دیکھتے. میرا خیال ہے یہ ذمہ داری ہے ہمارے اخبارات پر بھی اور ہمارے جو یعنی ٹیلی ویژن پر بھی اور ریڈیو پر بھی, کہ وہ بین الاقوامی خبروں کو لوگوں تک پہنچائے اور تبصرہ کریں کہ یہ کیوں ہے, تبصرہ کریں کیوں ہے. لیکن ایک بات بتائیں, یہ جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں, وہ جو لوگ جو کہ انگریزی زبان سے ناواقف ہیں, کیا واقعی بین الاقوامی خبر ان کے لیے اہمیت میں سمجھتا ہوں رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دیکھیے ایک شخصیت جو ڈیولپ ہوتی ہے نا کسی بھی سماج میں, اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے. یعنی یہ کوئی طے نہیں ہے کہ انگریزی سے کوئی جدیدیت یا کوئی ترقی پسندی کی بنیاد انگریزی ہے, کیونکہ ورنہ جارج بش 2 دفعہ منتخب نہیں ہوتا نا امریکہ میں, وہاں سب انگریزی بولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں دیکھیے بی بی سی نہیں, میں آپ کو بی بی سی کا اردو سروس جو تھی اور ہے ابھی بھی,
وہ لوگ کیوں اتنی مقبول رہی ہے تاریخی طور پر پاکستان میں؟ چونکہ وہ بین الاقوامی خبریں، ہمارے ہاں سے متعلق بھی خبریں آتی ہیں مگر بین الاقوامی خبریں لوگ دلچسپی لیتے تھے. شاید کچھ اثر پچھلے کچھ عرصے میں جس جنگ کا ہم شکار ہیں، حالت جنگ میں، وہ میں اتفاق کرتا ہوں. مجھے معاف کیجیے گا، یہ ایک نیوز کی بریک آ رہی ہے، مجھے بات یہاں کاٹتی ہوں. خواتین حضرات، یہ بہت ہی اہم گفتگو ہم بریک کے بعد جاری رکھیں گے، اور سب سے اہم بات کہ کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے کیا پاکستان میں انتہا پسندی بھی بڑھ رہی ہے؟ دس اینڈ مور آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے پلیز. ویلکم بیک ٹو ڈی چاک. بریک سے پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا پاکستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی، کیا یہ بھی ایک نتیجہ ہے کہ جو ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں دنیا سے، ہم نے خود آنکھیں بند کر لی، اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بری بھی ہو رہی ہیں، پرابلمس بھی ہو رہے ہیں، کیا ہم اپنے ہی مسائل میں الجھتے مظہر what are we doing؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے شاید انتہا پسندی بڑھنے کے اور بہت سی وجوہات تو ہے بہت سی یقیناً. لیکن اصل میں جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے نا، جو جنرلی اگر آپ کسی بھی جنرلی جرنلسٹ سے بات کریں کہ جی عوام جو چاہتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں، یہ اتنا غلط اس کی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ عوام تو بہت سی چیزیں چاہتے ہیں، تو آپ وہ ساری چیزیں دکھا دیں گے ٹیلی ویژن پہ، بجائے اس کے کہ آپ عوام کا معیار بڑھائیں. آپ جنرلی ہم اس لیول تک جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہمیں نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ ہر خبر وہ نہیں ہوتی جو دکھائی جائے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے انٹرنیشنل لیڈی ڈائنا کی تو ہم نے کئی گھنٹے دکھا دی. ابھی وہ کون سی کس پرنس کی شادی ہوئی تھی وہ ہم نے کئی گھنٹے دکھا دی، اس میں وہ ان کا بچہ ہونے والا تھا، اس پہ بھی ہم لگے ہوئے تھے، برٹش رائل فیملی کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں. لیکن ایون جو ایجپٹ کی سچویشن تھی اس وقت بھی ریئرلی ایک خاص وقت آیا تھا جس میں شاید کچھ چینلز نے جانے کی کوشش کی اور انہوں نے وہاں سے کوریج کی وہ کی. آئی تھنک لیبنان گئے تھے کچھ ہمارے صحافی اس میں. لیکن وہی کہ وہ بھی آپ کسی این جی او کے ساتھ چلے جائیں، پروفیشنلی چینلز یا اخبارات نے کانشیسلی کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کے کورسپونڈنٹس ایسی جگہوں پہ انہوں نے اپنا معیار جو ہے وہ اس لیول تک کبھی بھی ہم نے نہیں لگا کہ ہاں دنیا کے بہت سے ایونٹس جو ہوتے ہیں جس کے اثرات آپ پہ آتے ہیں وہاں آپ کی کوریج ہونی چاہیے. آپ انڈائریکٹ سورسز پہ بلیو کرتے ہیں، انہی کی تردید چلاتے ہیں، کبھی وہ اے ایف پی کی تردید چلاتے ہیں، کبھی آپ رائٹرز کی تردید چلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا کوئی سورس آپ کی اپنے کوئی اور وہ اینگل نہیں نکال سکتے جو شاید ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہو. جیسے کہ مصر میں مجھے یاد ہے ایک تصویر آ گئی تھی کہ جی یہ پاکستانی بندہ اس کو اور دیکھیں پاکستان از دی اونلی پرہیپس دی اونلی اسلامک کنٹری جہاں کا میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے اور اتنا بڑا ہے. ورنہ مڈل ایسٹ میں مجھے یاد ہے چند سال پہلے تمام وزراء اطلاعات کی کانفرنس ہوئی، غالباً قطر میں ہوئی تھی یا کسی اور جگہ، جہاں انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ میڈیا کو آزادی نہیں دینی. یہ تو ہے. اجاز، آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا جس پہ میں واپس جانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ کیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور شouldn't we لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں. مظہر نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک اور پہلو اس کا میں یہ نکالنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے عوامی اخبارات اور ٹی وی چینلز پہ بہت زیادہ کوریج ہوتی ہے، تو کیا جو لوگ سویڈن میں بیٹھے ہیں، نیدرلینڈز میں بیٹھے ہیں، اب یہ افغانستان میں ایک شہید ہوئے ہیں، سویڈش رپورٹر واز اٹ جرنلسٹ، ہی واز کلڈ، وہ بیٹھا ہوا تھا افغانستان میں. ٹھیک ہے. میں یہ ایک سوال سمپل یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ ان کے لوگ پھر ہم میں انٹرسٹڈ کیوں ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، ہم تو وی وری دا ورلڈ، ہاں پریشانی کا باعث ہیں، ہم تو پریشانی کا باعث ہیں پوری دنیا کے لیے. یعنی پچھلے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں جہاں سے کوئی بھی بندہ پکڑا گیا وہ اس کے تمام تانے بانے کہیں نہ کہیں سے آ کے جو ہے وہ ساؤتھ یا نارتھ وزیرستان میں ملتے ہیں. تو ہم تو پریشانی کا موجب ہے، اس لیے لوگ ہمارے میں پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اس، وی وری دیم. مطلب پہلے بھی جیسے مظہر اور میں دونوں ایف پی کے لیے کام کر چکے ہیں، ہماری خبریں دنیا بھر کے اخبارات میں چھپتی تھیں، ہمیں پتا تھا. لیکن دیکھیں نا اس میں ایک اور چیز ہے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا 2006 کا جو لبنان کا جو واقعہ تھا کہ جس میں وہ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی لڑائی تھی،
اس میں ہمارے یہاں سے لوگ گئے تھے اور مجھے یقین ہے کہ اس زمانے میں پروگرامز بھی ہوتے تھے, لوگ دیکھتے بھی تھے. ایک تو یہ بھی ہوا ہے, میں کہ آپ کا جو ریونیو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا ابھی اگر آپ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں, اگر آپ انٹرنیشنل چینلز کو لے لیں, انٹرنیشنل چینلز کی اگر آپ بجٹس دیکھیں اور ان کے بجٹ کٹس دیکھیں اور کتنے بیوروز انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں بند کیے, ٹائم نے بند کیے, بی بی سی نے بند کیے, بہت لوگوں نے بند کیے. آڈینس ایٹریشن جو ہو رہی ہے یہ ایک مسئلہ جو ہے وہاں پہ باہر کے چینلز کے ساتھ بھی ہے. ان کا جو ریونیو کا ماڈل ہے وہ بالکل فرق ہے, ہمارا بالکل فرق ہے, اور اس کی اپنی جو ہے وہ ڈھانچے کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کے باعث یہ معاملہ ہے. اب جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو انگریزی بولنے والے ہیں وہ تو سی این این, الجزیرہ وغیرہ دیکھ لیتے, تو انگریزی نہیں دیکھ سکتے یا جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ انٹرنیٹ کی بھی ایک ڈیفیوژن ہے, وہ اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں, پھر یہ ٹویٹر سے بھی خبریں آ جاتی ہیں. اب یہ معاملہ یہ ایک میں چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں آپ کہ اگر مثلا جو مجھے جس چیز کی تک سمجھ نہیں آئی وہ یہ کہ افغانستان اور انڈیا, اگر ہم باقی اس کو چھوڑ دیں, یہ دو تو ہمارے پڑوسی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے اچھا مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم کچھ نہیں کرتے. یہ ایک باعث حیرت بات ضرور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق خطرناک ہے, اس کا تعلق جو وہ ہے ہمارے ریونیوز کے ساتھ. آپ اس کو یہ سکڑ رہے ہیں. اچھا ایک اور بھی چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ کے کچھ ہے مارکیٹ لیڈرز چینلز, انہوں نے ایک ٹیمپلیٹ بنائی ہوئی ہے, وہ ٹیمپلیٹ ان کے حق میں جاتی ہے, وہ نہیں توڑیں گے کبھی بھی. جو چھوٹے پلیئرز ہیں وہ ان کی اقتداء میں جو ہے وہ جاتے ہیں, اور یہ تو بنیادی طور اکانومی کا اصول بھی ہے, لا آف منیمم ڈیفرینشیشن, کہ یہ آپ وہی کریں گے جو کہ ایک ٹیمپلیٹ بنی ہوئی ہے. حارث, آپ لے کے آنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کریں کہ پہلے جب یہ نئے نئے چینلز آئے تھے تو فارن افیئرز, انٹرنیشنل ایشوز پہ پروگرام تھے, پی ٹی وی پہ تو خیر ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی میں نام لے کے بات کروں گی, جیو پہ ایک پروگرام ہوتا تھا فارن افیئرز, ایک چوتھائی اس کو کرتے تھے, فہد حسین ایک پروگرام کرتے تھے انگریزی میں, فالو اپ وتھ فہد آئی تھنک اس کا نام تھا. تو یہ اس قسم کے پروگرامز ہو رہے تھے پاکستان میں, لیکن اس کا رجحان ختم ہو گیا ہے. اگر ہم صرف ریونیوز کی بات کریں تو وہ یہ, لیکن کیا کسی اینکر پہ یہ پابندی تو نہیں ہے نا, کہ میرے پہ تو نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آج سعودی عربیہ پہ یا یوکرین پہ یا شام پہ میں پروگرام کروں, مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو نہیں ہوگا سوائے ریٹنگز, لیکن یہ ہے کہ ہاں ریٹنگ ریونیو کی بات بھی اپنی جگہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کچھ جیسے وہ مظہر صاحب تو ان کو پتا ہے, ایک جو نو گو ایریاز ہوتے ہیں نا, میرا خیال ہے وہ بھی ہیں. کچھ ہمارے جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے یہ بات ہیں, کچھ ان کی مالی منفیت ہے جو اجاز کی بات سے جا کے جڑتی ہے بات, کہ آپ کون سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے بارے میں کیا پروگرام کر سکتے ہیں. اور جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ ہندوستان اور افغانستان میں تو ہمارا ایک, ہندوستان میں میرا خیال ہے ہمارا ایک نمائندہ ہے, تمام ایک بھی نہیں, وہ ایک کوئی شاید اے پی پی کے لیکن سرکاری نہیں, لیکن ہم نے وہ سلاٹ جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کیا, اس لیے کہ یہ ایک بھی نہیں. اچھا افغانستان کی جنگ بالکل ٹھیک. اچھا ترکی, ایران, چین تو آپ کی بہت دوستی ہے نا, اور ہر وقت ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں. چین میں کیا ہو رہا ہے اس وقت, ترکی میں اس وقت ایردوغان صاحب کو کس قسم کی مزاحمت کا سامنا ہے, اور ترکی میں بھی حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, پاکستان میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. ایک چیز اور جو آپ کی بات تھی کہ آپ کو کون روکتا ہے, میرا خیال ہے اگر آپ مین سٹریم بڑے چینل جس میں آپ بھی کر کے دیکھیں, پھر دیکھیے کس قسم کی فیڈ بیک آتی ہے, آپ ذرا کھل کے بات کریں مشرق وسطیٰ کی سیاست پہ. شرارت کر رہے ہیں ابھی, نہیں, چونکہ مجھے تو معلوم ہے نا کہ جب آپ لکھتے ہیں اور ایک ایسی زبان میں لکھتے ہیں جس کو 2% پاکستانی نہیں پڑھ سکتے, اس کے باوجود جو ہے آپ کے اوپر جس قسم کی ہیٹ میل تو بعد میں آتی ہے, آپ کا اپنا جو تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ میرا خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ چونکہ ڈٹرمن ہو رہی ہے, سعودی عرب سے ہو رہی ہے, ایران کے ساتھ پاکستان کے مسائل ہیں, تو ہم اس کے اوپر کھل کے, اب شام کے مسئلے پہ کریں نا آپ بات, شام کے مسئلے پہ ایک بڑا ایک پاکستان میں تقسیم ہے, اوپینین جو ہے, رائے جو ہے بہت زیادہ تقسیم ہے, اس پہ بات کریں. اس پر پی ٹی وی, آپ نے پی ٹی وی کا ذکر کیا, پی ٹی وی نے ایک پروگرام کیے ہیں, 2 پروگرام کیے ہیں, تسیم اسلم صاحبہ کو بھی انہوں نے آن لائن لیا ہے, اور لوگوں کو بھی انہوں نے بلایا ہے, لیکن یہ کہ یہ آسان, اتنا آسان نہیں ہے. ایک
ایک تو ہے, ایک سینسرشپ موجود ہے, ہمیں چونکہ اتنا گلیمر ہے چاروں طرف کہ ہم لیکن وہ اس طرح کی ایک سینسرشپ جو ہے وہ موجود ہے. دوسری بات جو آپ کی تھی, میرا خیال ہے کولڈ وار ختم ہونے کے بعد بھی بڑا فرق پڑا ہے. آنے میں ہوتا یہ تھا کہ اس وقت تو یہ ٹیلی ویژن یہ والے تو ہمارا نجی تو معاملہ تھا نہیں, ریاست جو تھی وہ ہماری امریکہ کے ساتھ تاریخی طور پر روایتی طور پہ, لیکن جو بہت سی وہ ویتنام میں کیا ہو رہا ہے اور سوویت یونین کی اور امریکہ کے کیا اختلافات ہیں, مشرقی یورپ میں کیا ہو رہا ہے, لاطینی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی ایک جو ڈی پولیٹیسائزیشن ہوا ہے, جو انٹرنیشنل بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ پاکستان سے لنک کر سکتے ہیں. فار انسٹنس سری لنکا میں جو جس طریقے سے اینٹی ٹیرر ڈرائیو ہوئی اور اس کے بعد اور پاکستان کا ایک رول رہا اس کو ختم کرنے میں, اس پہ کسی چینل نے اپنے لوگوں کو یا اخبارات نے اپنے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجتے اور کچھ نہیں چلے, آپ نے اس ایونٹ کو نہیں کور کیا نا. آج کی سچویشن کیا ہے اس وقت, جو وہاں کی تامل اور سنالیز کا جھگڑا ہے وہ کیا ہے, کس حد تک پاکستان کا اس میں رول تھا, کیا رول تھا, وہ رول یہاں پاکستان میں کیوں اینٹی ٹیرر کے حوالے سے نہیں ہو رہا. ہماری بیسکلی اس کا بیسکلی یہی ہے, جب تک یہ کہ ایٹ لیسٹ 15 to 20% میڈیا ہاؤسز کو کوشش کرنی چاہیے کہ سیریس کانٹینٹ اس کو ریٹنگ اجازت دیں آپ کا تھوڑا سا ٹائم میں ان کے انکروچ کر لوں ان کے ٹائم پہ. ایک اور بات بھی ہے, ایک چیز جو ہے نا جس پہ کوئی کھل کے گفتگو ہونی چاہیے, وہ یہ کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, جو ہماری جو یہ ایک سوچ, اس کو ہم بڑھاوا دینا چاہتے ہیں کہ جو مسلم امہ کا جو ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, جو مسلم امہ ہے اس میں آپس میں کوئی تقسیم اور لڑائی نہیں ہے. لیکن یہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مغرب سارا ایک طرف ہے اور مسلمان سارے ایک طرف ہے. ایک بات جو اسی کو ذرا میں ایڈ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ لوگوں کو پوری انفارمیشن نہیں دے رہے, اور وہ ٹھیک ہے اور سورسز ہیں, لیکن اگر انگریزی زبان جو سب نہیں سمجھتے, اگر ان سورسز سے وہ آدھی کچی آدھی پکی بات نکالتے ہیں تو اس سے غلط خیالات زیادہ آ جاتے ہیں بنسبت یہ کہ اگر ان کو اردو میں تبصرے کے طور پہ پتا ہو رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو بات درست ہے, جس طرح بھی میانمار پہ جو سارا روہنگیاز کا ہوا, اس میں جو دائیں بازو کے لوگ تھے انہوں نے پرانی تصویریں نکالی, تصویروں کو فوٹو شاپ کیا, اس طرح کی چیزیں کی, which is not to say کہ روہنگیاز کے ساتھ جو وہاں پہ زیادتی نہیں ہوئی, بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن اس کو ایک آپ نے تناظر میں ڈالنا ہے کہ یہ معاملہ جو روہنگیاز کا چل رہا ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت پرانا معاملہ ہے. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا مظہر شری لنکا کی, انہوں نے مثال دی, یہ ایک بڑی دلچسپ مثال ہے. ایک تو ہمارا سے کہتا ہوں کہ آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, نیشنل اسمبلی میں آپ چلی جائیں اور ممبران سے یہ پوچھیں کہ شری لنکا میں تامل جو ہے دہشت گردی اس کا سب کو پتا ہے, لیکن ایک اور چیز جس کے بارے میں بہت دفعہ لکھ چکا ہوں کہ جو کہ ہمارے معاملے سے بہت قریب ہے, اس کا تعلق تھا سنہالا انتہا پسندی کے ساتھ اور دہشت گردی کے ساتھ, کہ اور وہ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا یہ ٹی ڈی پی کا معاملہ, کیونکہ تامل کے ساتھ تو ایک ڈفرنس تھا نا, ایتھنک ڈفرنس, لنگوسٹک ڈفرنس, ریلیجس ڈفرنس. بٹ سنہالا انتہا پسندی جو کہ بدھسٹ منکس کی طرف سے آ رہی تھی, بھکشوؤں کی طرف سے, اس کا کیا معاملہ تھا کسی کو نہیں پتا ہوگا, کسی نے اس کو نہیں پڑھا ہوا. اسی طرح یہ جس طرح بات ہو رہی ہے آئرلینڈ کے حوالے سے, آئرلینڈ کی تو ہم بہت مثالیں دیتے ہیں, حوالے سب دیتے ہیں. ایون اعجاز, ہم جو چیزیں کر سکتے ہیں, یعنی ہم اگر کیا کوئی سامنے رکھ لیں, میں نے نہیں دیکھا کبھی ناگالینڈ کے اوپر جو آپ کی سچویشن سے, وہ آپ کے خلاف بے شمار پروگرام کرتے رہتے ہیں, آپ کی سچویشن آپ اور آج تک آپ نے اس چیز کو ایشو نہیں بنایا کہ بھائی وہاں موئس, ابھی انہوں نے کوئی 21 سولجرز مار دیے. تو اب پہلے کی بات پھر ایک سوال جو ہمیں بھی خود بھی سوچنا چاہیے, کیا ہمارے صحافی اپنا وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو میں اگر اس کا دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ چونکہ ہم سبھی اس چیز میں شامل ہیں اور ہمیں پتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ اس لیے نہیں ہم کر پاتے جو اس کا ہمارے ریسورس کے ساتھ بھی تعلق ہے. کئی دفعہ ابھی یہ جو لائن آف تعلق انٹلیکٹ سے بھی تو ہے, ریسورس میں آپ کا ریونیو ریسورس کی بات کر رہا ہوں, ہیومن ریسورس کی بھی میں بات کر رہا ہوں. وہ ہیومن ریسورس کا تعلق نظریے سے اور انٹلیکٹ سے. اب یہ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے, لائن آف کنٹرول پہ جو سارا معاملہ ہوا, اینڈ لیٹ می سے دس آن ریکارڈ آن یور پروگرام,
کہ جی ہم نے فوجیوں، میں نے خود فوجیوں سے کہا، میں نے کہا کہ جی ہمیں لے کے جائیں آپ لائن آف کنٹرول پہ، یا ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، ہم جاتے خود ہیں، آپ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ہم وہاں سے بیٹھ کے کوئی پروگرام کریں. ریڈ ٹیپ میں چلا جاتا ہے سارا معاملہ. دوسری انڈین جو ہے آرمی جو ہے وہ بہت ایکٹیو تھی. یہ آپ کو یاد ہے صحافیوں کو وہ لے کے جا رہے تھے. یہ بالکل کارگل جب ہو رہا تھا تو ہم نے جا کے آئی ایس پی آر کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ فوٹوگرافرز اور ان کو جانے دیں. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ہم نے اگر یہ نہیں کیا تو کل تصاویر چھپیں گی وہ انڈین سائڈ کی چھپیں گی، اور یہی ہوا. لیٹ می میک کلیریفیکیشن. کئی دفعہ آئی ایس پی آر از الائیو ٹو دس، لیکن ایمو ڈائریکٹوریٹ میں کوئی آبجیکشن ریز ہو جائے گا. ویسے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ذرا امپروومنٹ آئی ہے. نہیں وہ بالکل آئی ہے، لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف بھی بہت ساری قدغنیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی بندہ یہ سمجھتا بھی ہے کوئی آفسر کہ بھئی آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اہم ہے، پھر بھی آگے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس قسم کا کہ وہ کلی اختیار کے وہ آپ کو لیکن سوات کے آپریشن میں گئے تھے ایمبیڈڈ رپورٹر ہمارے سے. یہ بڑی سیریس ڈیبیٹ ہے اور اس میں انڈینز کو بھی انوالو کرنا چاہیے. بھائی پاکستانی انڈین انٹرٹینمنٹ چینلز تو یہاں آتے ہیں ہے نا، اور نیوز چینلز یہاں آتے ہیں. پاکستانی نیوز چینلز اور پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینلز وہاں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چیز اور وہاں اس چیز پہ کتنا زیادہ شور مچتا ہے کہ جی پاکستانی نیوز چینلز ہم کو دیکھنے چاہیے ہمیں، اور عوام کی سطح پہ. یہ نہیں کہ ہم بات پوری کر لیں پہلے. بات پوری کر لیں. بیسیکلی دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اب تک آپ کے جو نیوز چینلز ہیں وہ انسپائرڈ ہیں سونی اور اسٹار پلس سے، ہے نا، انٹرٹینمنٹ چینل سے. بیسکلی نیوز چینلز کی ڈیبیٹس ہمیں دیکھنی چاہیے نا کہ وہاں کیا ڈسکشنز ہو رہے ہیں، لوگ یہ دیکھیں اور ہم کیا جواب دیتے ہیں ان کو، وہ وہاں کے لوگ دیکھیں تاکہ لوگوں کو ایک ادر سائڈ آف دی اسٹوری بھی تو پتہ چلنی چاہیے نا. ابھی تو وہاں بھی ایک ٹوٹل پروپیگنڈا چلتا ہے، ٹوٹل ہیٹ اسپیچز اور ہیٹ کیمپینز چلتی ہیں، اور وہ انٹریکشن نہیں ہوتا اور اخبارات بھی نہیں جاتے. بالکل وہی بات بڑھانا مختصر اسی کہ آخری منٹ جا رہا ہے حارث اور سنیل. لائن آف کنٹرول کے اوپر اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی کسی صحافی کو حقیقت حال کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہمیں ہم خود جا کے اس کو دیکھ سکیں کہ معاملہ ہے کیا، یہ جو فگرز آ رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. میرے خیال سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کہ ریپ اپ لاسٹ 10 seconds 15 seconds اگر حارث. میرا یہ خیال ہے کہ یہ محض کسی سرکاری ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے. میرا خیال ہے جو ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اس بات کو، اور یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. میں اس سے اتفاق میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مظہر عباس صاحب، اعجاز حیدر صاحب اور حارث خلیق صاحب کہ آج آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی. خواتین و حضرات، بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ. اب اس پہ ہم آگے ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے کہ افغانستان میں الیکشن آ رہا ہے، انڈیا میں الیکشن آ رہا ہے، بہت سے واقعات ہو رہے ہیں جو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے، لیکن شاید ہم نہیں کر رہے، اسی کہ ہمارے ذہن میں یہ کہ آپ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے. اگر آپ لوگ اس قسم کے پروگرامز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. آپ فیصلہ کریں کہ آپ پروگرام میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اور اسی طرح اور چینلز بھی اسی کی طرح اس کو لے کے پھر آگے بڑھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ. Chalk was